तफ़हीम कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह तौहा आयात 60 ता 78। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता। फ़िरौन ने पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया। तफसीर। फ़िरौन और उसके दरबारियों की निगाह में इस मुकाबले की अहमियत ये थी कि वो इसी के फ़ैसले पर अपनी किस्मत का फ़ैसला मुअल्लक़ समझ रहे थे। तमाम मुल्क में आदमी दौड़ा दिए गए, जहाँ जहाँ कोई माहिर जादूगर मौजूद हो उसे ले आएं। इसी तरह आवाम को भी जमा करने की ख़ास तौर पर तरगीब दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और अपनी आँखों से जादू के कमालात देख कर असाए मूसा अलैहिस्सलाम के रोब से महफूज हो जाएं। खुल्लम खुल्ला कहा जाने लगा कि हमारे दीन का इन्हिसार अब जादूगरों के करतब पर है। वो जीते तो हमारा दीन बचेगा, वरना मूसा अलैहिस्सलाम का दीन छा कर रहेगा। इस मकाम पर यह हकीकत भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि मिस्र के शाही ख़ानदान और तबका उमरा का मज़हब आवाम के मज़हब से काफ़ी मुख्तलिफ था। दोनों के देवता और मंदिर अलग अलग थे। मजहबी मरासिम भी यकसा न थे और ज़िंदगी बादल मौत के मामले में भी, जिसको मिस्र में बहुत बड़ी अहमियत हासिल थी, दोनों के अमली तरीके और नज़री अंजाम में बहुत बड़ा इम्तियाज़ पाया जाता था। अलावा बरी मिस्र में इससे पहले जो मजहबी इनकलाबात रूनुमा हुए थे, उनकी बदौलत वहाँ की आबादी में मुतअद्दिद ऐसे अनासिर पैदा हो चुके थे जो एक मुशरिकाना मजहब की बनिस्बत एक तौहीदी मज़हब को तरजीह देते थे या दे सकते थे। मसलन ख़ुद बनी इसराइल और उनके हम मज़हब लोग आबादी का कम अज़ कम 10% हिस्सा थे। इसके अलावा उस मजहबी इनकलाब को भी अभी पूरे 150 बरस ना गुज़रे थे जो फ़िरौन एम्यूनेफिस या अख्तातून ने हुकूमत के ज़ोर से बर्पा किया था, जिसमें तमाम माबूदों को ख़त्म करके सिर्फ़ एक माबूद आतून बाकी रखा गया था। अगरचे इस इनकलाब को बाद में हुकूमत ही के ज़ोर से उलट दिया गया, मगर कुछ ना कुछ तो अपने असरात वो भी छोड़ गया था। इन हालात को निगाह में रखा जाए तो फ़िरौन की घबराहट अच्छी तरह समझ में आ जाती है, जो इस मौके पर उसे लाहक थी। क़ाल लहुम मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐन मौके पर ग्रोह मुक़ाबिल को मुखातिब करके कहा। तफसीर। ये ख़िताब अवाम से ना था जिन्हें अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये फ़ैसला करना था कि आया वो मौजज़ा दिखाते हैं या जादू, बल्कि ख़िताब फ़िरौन और उसके दरबारियों से था जो उन्हें जादूगर करार दे रहे थे। वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा। शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर। तफसीर। यानी उसके मौजज़े को जादू और उसके पैगंबर को साहिर कज़्ज़ाब ना करार दो। युस्हितकुम बेअज़ाब, वरना एक अज़ाब तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद हुआ। फ़तनाज़उ अमरहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा, ये सुनकर उनके दरमियान इख्तिलाफ़ राय हो गया और वो चुपके बाहम मशवरा करने लगे। तफसीर। इससे मालूम होता है कि ये लोग अपने दिलों में अपनी कमज़ोरी को ख़ुद महसूस कर रहे थे। उनको मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिखाया है वो जादू नहीं है। वो पहले ही से इस मुकाबले में डरते और हिचकिचाते हुए आए थे, और जब ऐन मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ललकार कर मुतनब्बे किया तो उनका अज़म यकायक मुतज़लज़ल हो गया। उनका इख्तिलाफ़ राय इस अमर में हुआ होगा कि आया इस बड़े त्यौहार के मौके पर, जबकि पूरे मुल्क से आए हुए आदमी इकट्ठे हैं, खुले मैदान और दिन की पूरी रोशनी में ये मुकाबला करना ठीक है या नहीं। अगर यहाँ हम शिकस्त खा गए और सब के सामने जादू और मौजज़े का फ़र्क खुल गया तो फिर बात संभाले ना संभल सकेगी। क़ालू, आखिरकार कुछ लोगों ने कहा। तफसीर। और ये कहने वाले लाजिमन फ़िरौनी पार्टी के वो सर फिरे लोग होंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में हर बाजी खेल जाने पर तैयार थे। जहाँ दीदा और मामला फ़हम लोग कदम आगे बढ़ाते हुए झिझक रहे होंगे
اور یہ سر پھرے جوشیلے لوگ کہتے ہوں گے کہ خواہ مخواہ کی دور اندیشیاں چھوڑ کر اب جی کڑا کر مقابلہ کر ڈالو۔ ان ھذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ تفسیر: یعنی ان لوگوں کا دار و مدار دو باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھیوں سے سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا جادوگر ہونا مجمع عام میں ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ تعصبات کی آگ بھڑکا کر حکمران طبقے کو اندھا جوش دلانا چاہتے تھے، اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غالب آ جانا تمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانے اور تمہارے مثالی آئیڈیل طریقے زندگی کے ختم ہو جانے کا ہم معنی ہے۔ وہ ملک کے با اثر طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اقتدار آ گیا تو یہ تمہاری ثقافت اور یہ تمہارے آرٹ اور یہ تمہارا حسین و جمیل تمدن اور یہ تمہاری تفریحات اور یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں، جن کے شاندار نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھیں، غرض وہ سب کچھ جس کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا، غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد تو نری ملائیت کا دورہ ہوگا جسے برداشت کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ۔ تفسیر: یعنی ان کے مقابلے میں متحدہ محاذ پیش کرو۔ اگر اس وقت تمہارے درمیان آپس ہی میں پھوٹ پڑ گئی اور عین مقابلے کے وقت مجمع عام کے سامنے یہ ہچکچاہٹ اور سرگوشیاں ہونے لگیں تو ابھی ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھ لیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ دلوں میں چور لیے ہوئے مقابلے پر آئے ہو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ تفسیر: بیچ کی یہ تفصیل چھوڑ دی گئی کہ اس پر فرعون کی صفوں میں اعتماد بحال ہو گیا اور مقابلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر کے جادوگروں کو احکام دے دیے گئے کہ میدان میں اتر جائیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ تفسیر: سورہ اعراف میں بیان ہوا تھا کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ۔ جب انہوں نے اپنے اینچر پھینکے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ آیت 116۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں ہی پر نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سحر کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے یہ محسوس نہیں کیا بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ تفسیر: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھینکو کا لفظ نکلا، جادوگروں نے یک بارگی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دیں اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانیت کے تقاضے اس پر منفک نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بری یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر عوام ضرور فتنے میں پڑ جائیں گے۔
اس مقام پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن فی الجملہ کچھ دیر کے لیے اس کے قوی احساسات پر گوں نہ گوں اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایات پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، پھینک دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ تفسیر: ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدہا پیدا ہوا ہو وہ تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا ہو جو سانپ بنی نظر آ رہی تھیں، لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات میں قرآن میں اس واقعے کا بیان کیا گیا ہے ان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں۔ سورہ اعراف اور شعراء میں الفاظ یہ آئے ہیں، تلقفُ ما یأفکون، جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا، اور یہاں الفاظ یہ ہیں کہ تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جدھر جدھر وہ گیا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر رہ گئی۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ تفسیر: یعنی جب انہوں نے عصائے موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ یقیناً معجزہ ہے، ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح یکبارگی اور بے ساختہ سجدے میں گرے جیسے کسی نے اٹھا اٹھا کر ان کو گرا دیا ہو۔ قالوا، اور وہ پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ تفسیر: اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں سب کو معلوم تھا کہ یہ مقابلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ تھا کہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے کرتب کا ہو رہا ہے اور فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ کس کا کرتب زبردست ہے۔ سب جانتے تھے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اپنی پیغمبری کے ثبوت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا عصا معجزے کے طور پر فی الواقع اژدہا بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کو برسر عام بلا کر فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عصا سے اژدہا بن جانا معجزہ نہیں بلکہ محض جادو کا کرتب ہے۔ الفاظ دیگر وہاں فرعون اور جادوگر اور سارے تماشائی عوام و خواص معجزے اور جادو کے فرق سے واقف تھے، اور امتحان اس بات کا ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم ہے یا اس معجزے کی قسم ہے جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے مان لیا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ باکمال ہے، بلکہ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس خدا کو مان گئے جس کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے ہیں۔
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجمع عام پر اس شکست کے کیا اثرات پڑے ہوں گے اور پھر پورے ملک پر اس کا کیسا زبردست اثر ہوا ہوگا۔ فرعون نے ملک کے سب سے بڑے مرکزی میلے میں یہ مقابلہ اس امید پر کرایا تھا کہ جب مصر کے ہر گوشے سے آئے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ لاٹھی سے سانپ بنا دینا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نرالا کمال نہیں ہے، ہر جادوگر یہ کرتب دکھا سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ لیکن اس کی یہ تدبیر اسی پر الٹ پڑی اور قریہ قریہ سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے خود جادوگروں ہی نے بالاتفاق اس بات کی تصدیق کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ ان کے فن کی چیز نہیں ہے، یہ فی الواقع معجزہ ہے جو صرف خدا کا پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ تفسیر: سورہ اعراف میں یہ الفاظ ہیں إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے دارالسلطنت میں ملی بھگت کر کے کی ہے تاکہ سلطنت سے اس کے مالکوں کو بے دخل کر دو۔ یہاں اس قول کی مزید تفصیل یہ دی گئی ہے کہ تمہارے درمیان صرف ملی بھگت ہی نہیں ہے بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا سردار اور گرو ہے۔ تم نے معجزے سے شکست نہیں کھائی بلکہ اپنے استاد سے جادو میں شکست کھائی، اور تم آپس میں یہ طے کر کے آئے ہو کہ اپنے استاد کا غلبہ ثابت کر کے اور اسے اس کی پیغمبری کا ثبوت بنا کر یہاں سیاسی انقلاب برپا کر دو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواتا ہوں۔ تفسیر: یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں۔ تفسیر: صلیب یا سولی دینے کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبا شہتیر سا لے کر زمین میں گاڑ دیتے تھے یا کسی پرانے درخت کا تنا اس غرض کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کے اوپر کے سرے پر ایک تختہ اڑا کر باندھ دیتے تھے، پھر مجرم کو اوپر چڑھا کر اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلا کر آڑے تختے کے ساتھ کیلیں ٹھونک دیتے تھے۔ اس طرح مجرم تختے کے بل لٹکا رہتا تھا اور گھنٹوں سسک سسک کر جان دیتا تھا۔ صلیب دیے ہوئے یہ مجرم ایک مدت تک یوں ہی لٹکے رہنے دیے جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ تفسیر: یہ ہاری ہوئی بازی جیت لینے کے لیے فرعون کا آخری داؤ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جادوگروں کو انتہائی خوفناک سزا سے ڈرا کر ان سے یہ اقبال کرا لے کہ واقعی یہ ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت تھی اور وہ ان سے مل کر سلطنت کے خلاف سازش کر چکے تھے، مگر جادوگروں کے عزم و استقامت نے اس کا یہ داؤ بھی الٹ دیا۔ انہوں نے اتنی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر دنیا بھر کو یہ یقین دلا دیا کہ سازش کا الزام محض بگڑی ہوئی بات بنانے کے لیے ایک بے شرمانہ سیاسی چال کے طور پر گھڑا گیا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ سچے دل سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے ہیں۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تفسیر: دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان روشن نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا۔ انہو، حقیقت یہ ہے۔ تفسیر، یہ جادوگروں کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافہ ہے۔ انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ عبارت جادوگروں کے قول کا حصہ نہیں تھی۔ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ تفسیر، یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا، نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کر دے، اور نہ جینے کا ہی کوئی لطف اسے حاصل ہوگا کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے سکے۔ زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی، مرنا چاہے گا مگر مر نہ سکے گا۔ قرآن مجید میں دوزخ کے عذابوں کی جتنی تفصیلات دی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک صورت عذاب یہی ہے جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن، سدا بہار باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا ہے اس شخص کے لیے جو پاکیزگی اختیار کرے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ تفسیر، بیچ میں ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانہ قیام میں پیش آئے۔ اسری بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں ایک سوکھی سڑک بنا لو۔ تفسیر، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں نہر سوئز موجود نہ تھی۔ بحر احمر سے بحر روم تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاؤنیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا کی طرف نکل جائیں گے، لیکن ادھر سے فرعون کے ایک لشکر عظیم نے ان کا تعاقب کیا اور ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا۔ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا سمندر پر مار۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیات کے مطابق بالکل خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے اور اس سے ان لوگوں کے بیان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا کے طوفان یا جوار بھاٹے کی وجہ سے
سمندر ہٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ہٹتا ہے وہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں کھڑا نہیں ہو جاتا اور بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک نہیں بن جاتا۔ لا تخاف درکم ولا تخشا، تجھے کسی کے تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ تفسیر۔ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی راستے میں اتر آیا۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون پکار اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مانتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا اور جواب ملا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کیے چلا گیا۔ اچھا، آج ہم تیری لاش کو بچائے لیتے ہیں تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔